बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन की बिस्मा अमजद का पैगाम कौम के नाम। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिस्मा अमजद वो बेटी है जिसकी माँ और पुप्पो को कत्ल किया गया था 17 जून 2014 को। और सानिया मॉडल टाउन की वो मज़लूम बेटी जो अदालतों में बैठ कर 7 साल हो गए हैं इंसाफ के लिए धक्के खा रही है। और कोई भी ना सोशल मीडिया पर, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ना कोई प्रिंट मीडिया पर, ना ये लिफाफा सहाफ़ी जो पिछले 2 दिनों से सरमद सुल्तान के लिए उन्होंने सारा कुछ उन्होंने पूरा मुल्क सर पे उठाया हुआ था। और वॉइस ऑफ अमेरिका हो या BBC हो या जियो न्यूज़ हो, ये सारे के सारे लोग बड़े दुखी थे सरमद सुल्तान के हवाले से। लेकिन बिस्मा अमजद का या मॉडल टाउन के मजलूमों का, जिनको सीधी गोलियां मारकर 14 लोगों को कत्ल कर दिया गया था और 100 के करीब लोगों को पैरालाइज कर दिया था, आज तक इनकी ज़बानें गूंग हो गई हैं और ये नहीं बोलते। बिस्मा अमजद का पैगाम क्या है कौम के नाम, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा और मैं गिला करना चाहूँगा कौम की तरफ से। शीरी मज़ारी हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं और वो बात करती हैं ह्यूमन राइट्स की, और सरमद सुल्तान के हवाले से उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं। सरमद सुल्तान पाकिस्तान के ज़िला अटक से बिलोंग करते हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इनको जो पजीराई मिलती है वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जो एजेंडा है इदारों के मुखालिफ। एक तो होता है कि आपके पास कोई बात हो करने की, या आपके पास कोई मेरिट पर, या कोई आपके पास आर्गूमेंट्स हों, या कोई दलील हो, किसी दलील की बुनियाद पर आप बात करें। कुछ लोग वो होते हैं जैसे आप जानते हैं पहले भी ये ड्रामा रचाया गया और अब भी यही हालात हैं। और फिर हामिद मीर, ये ख़ास तरह के लोग हैं, ख़ास तरह के इनके साथ मामलात होते हैं। पहले इस्लामाबाद से एक साहब जो काजी फ़ैज़ साहब के मामले में बड़े इन्वॉल्व रहे हैं, मुलाकातें भी सरीना ईसा के साथ जिनकी होती रहीं, मतीउल्लाह जान, उनका मामला बना, फिर वो आपके सामने है, उनकी मेंटालिटी क्या है। फिर आपको हामिद मीर नज़र आया, हामिद मीर ने भी एक दफ़ा ड्रामा रचाया था। और अब भी ये मामला कुछ भी है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ है सरमद सुल्तान या उनकी फैमिली के साथ, जो कहा जा रहा है, अगर ये एक्चुअल ऐसा हुआ है तो इसकी तो पूरी कौम मजम्मत करती है। और ऐसा किसी भी, ना पुलिस के पास, ना रियासत के पास, किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि अगर कोई आपसे इख्तलाफ करे तो आप ये उनके साथ सलूक करें। इस पर तो पूरी कौम एक पेज पर यकजा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरमद सुल्तान के मामले को लेके आपके सारे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो हामिद मीर हो, वो आसमा शिराजी हो, वो सलीम साफ़ी हो, ये जितनी भी एक पूरी आप नाम गिनते जाएंगे आपके पास गिनती ख़त्म हो जाएगी, ये इन लोगों की लाइन ख़त्म नहीं होगी। ये जो लोग हैं ये इन्होंने 2 दिन से ट्विटर है, इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनका जो TV पर बैठ कर ये तज्ज़िया देते हैं, वो सिर्फ एक था कि बड़ी ज़्यादती हो रही है। जब आपके पास कोई जवाब ना हो तो आप उन लोगों को उठा लेते हैं, आप उन लोगों को उनके साथ ज़्यादती करते हैं, अगवा करते हैं, फ़लाँ जो कुछ भी हुआ उसके कोई ज़ाती किसी के साथ अनाज था, किसी के उसने पैसे देने थे, किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी, कोई भी मामला था, लेकिन उसके साथ मामला हुआ, इनको मौका मिल जाता है इदारों के ऊपर जो इदारों को गालम गलूज करने का, और इदारों पर ये जो है वो अपनी तरफ से ये गंद उछालने की कोशिश करते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि इदारे ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी बात यह है कि अगर इदारों को कोई लगता है कि कोई रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, फिर इदारे ऐसा काम नहीं करते। ये छोटे मोटे काम इदारे नहीं करते कि उनको जो अगवा हों और अगवा होने के बाद 2 दिन बाद वो वापस आ जाएं और फिर आके वो ट्वीट करें और फिर पूरी कौम को कहें देखिए मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट कम से कम 2 साल तक तो बंदा जो उनकी जो नई जो अपडेट किया जाता है सॉफ्टवेयर, फिर वही बात करता है, वो पुरानी बातें भूल जाता है। ये 2 दिन अगवा हुए, अगवा होने के बाद वापस आए और पहला ट्वीट ये किया कि रियासत को जवाब देना होगा, इदारों को जवाब देना होगा, इदारों के जो पिलर्स हैं उनको जवाब देना होगा। ये आके ट्वीट करने से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रामा करते हैं, ये तमाशा करते हैं, कोई डाकू हो सकते हैं
کوئی چور ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو، لیکن اس کا الزام اداروں پر بغیر سوچے سمجھے اور صرف بغض فوج اور بغض عمران خان میں الزامات لگانا، یہ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں ان سے آج سوال کرتا ہوں بسمہ امجد کی زبانی اور بسمہ امجد کی طرف سے، اور سوال یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس آپ دیکھتے ہیں وہ سامنے آیا، اس کے بعد پہلے شہباز شریف کی حکومت نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف نے زیادتی کی، ظلم کیا، کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ پبلک نہ کی، پبلک کی تو اس کو کیس کا حصہ نہ بنایا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اپنے ہی پولیس افسران پر JIT بنائی، خود انہی مظلوموں کے خلاف ایک FIR SHO فیصل ٹاؤن تھانے کی مدیت میں درج کی، ان لوگوں کو ضمانتیں کروانی پڑی، ان لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے ہوئے جو مظلوم تھے، جو مضروب تھے، جو اس دن زخمی حالت میں 112 222 اٹھا کر لے جاتی تھی جناح ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل میں، انہی لوگوں کو تھانوں میں بند کیا گیا اور بند کر کے انہی کے خلاف مقدمات درج کیا گیا، سارا ڈرامہ ہوا۔ اس میں 2 فیمیلز دیکھیں، اگر ان کا تعلق کسی اور جماعت کے ساتھ تھا، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ تھا، آپ کو پاکستان عوامی تحریک سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، لیکن کیا وہ انسان نہیں تھیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھیں؟ کیا ان کے فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھے؟ کیا اسی ریاست نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے؟ کیا وہ اس ریاست کے شہری نہیں تھے؟ کیا وہ اس ریاست کے 3rd کلاس شہری تھے کہ ان کی جان چلی گئی، ان کی منہ میں گولیاں ماری گئیں، ان کے پریگننٹ عورت کو قتل کر دیا گیا اور اس کے پیٹ میں اس کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور مجال ہے کہ کبھی شیریں مزاری نے کوئی ٹویٹ کیا ہو، مجال ہے کبھی شیریں مزاری نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہو، مجال ہے کبھی BBC کو خیال آیا ہو، مجال ہے کبھی وائس آف امریکہ کو خیال آیا ہو، مجال ہے کبھی حامد میر اور سلیم صافی، ان کی زبانیں گونگ ہو گئی ہیں، کیونکہ قتل کرنے والے قاتل ان کے اپنے تھے، قاتل ان کے گاڈ فادر تھے، قاتل ان کے وہ لوگ تھے جن سے یہ منتھلیاں لیتے ہیں، جن سے یہ لفافے لیتے ہیں، صرف ان کو بچانے کے لیے یہ بات نہیں کرتے، ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں اس دن مشتاق سکھیرا کی ایک پٹیشن ہے، مشتاق سکھیرا مرکزی ملزم ہے اور قاتل ہے، وہ IG پنجاب تھا اور پولیس نے ریاستی دہشت گردی کی تھی، وہ استغاثہ میں نامزد ہے، اس نے ایک درخواست فائل کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے انصاف دیا جائے، مجھے جو بلٹ پروف گاڑی، مجھے جو پولیس کا اسکواڈ اور سیکیورٹی ملی ہوئی تھی، میں سابق IG ہوں، میں ماڈل ٹاؤن کیس کا قاتل ہوں یا دہشت گردی عدالت کا ملزم ہوں، تو مجھے ریلیف دیا جائے اور وہ گاڑی اور ہر چیز میرے پاس رہنے دی جائے، اس پر ایکشن ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت میں کیس کی سماعت تھی، کیس کی سماعت میں ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، رپورٹ مانگی جاتی ہے اور 3 دن کی تاریخ ملتی ہے کہ 3 اپریل تک ہر حال میں اس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی جائے۔ میں یہ گزارش کروں گا 15 مارچ سے بسمہ امجد عدالت میں جا کر بیٹھتی ہے، سارا دن بیٹھتی ہے اور انصاف نہیں ملتا۔ دہشت گردی کی عدالت نے کہا تھا ہر ہفتے اس پر سماعت ہوگی، ہفتے میں 2 دن جمعہ اور ہفتہ سماعت ہوگی۔ جمعہ اور ہفتہ سماعت کیا ہونی تھی، اس کی سماعت اب 24 اپریل کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے اور درخواستیں ہیں، 2 درخواستیں ہیں ملزموں کی طرف سے کہ یہ کیس دہشت گردی عدالت سے بھیجا جائے سیشن عدالت میں، آرڈینری کورٹ میں، اور وہ درخواستوں پر عدالت کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ملزموں کو جو ملزمان کے وکلاء ہیں ان سے کہیں کہ وہ بحث تو مکمل کریں، وہ پچھلے 2 سال سے اسی بحث پر چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف 15 مارچ سے ڈیلی بیسس پر ہیرنگ ہونی تھی اور ڈیلی بیسس پر ہیرنگ نہ ہوئی۔ بسمہ امجد کا چیف جسٹس قاسم خان صاحب سے یہ گزارش ہے، یہ استدعا ہے کہ 15 مارچ سے اگر ڈیلی بیسس پر ہیرنگ ہونی تھی اور 15 مارچ کو ایک جج صاحب نہیں تھے، جسٹس فاروق حیدر صاحب، اگر وہ نہیں تھے تو وہ کہاں گئے ہوں گے؟ وہ جو مختلف رجسٹریز ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، جو بینچ ہیں، بہاولپور بینچ ہے، ملتان ہے، راولپنڈی ہے، کسی اور آنریبل بینچ میں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں گے۔ تو جب 7 رکنی بینچ بنایا گیا ہے اور جب آپ نے خود ایک آرڈر دیا ہے اور ایک ایسا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے فروری 2020 میں 3 ماہ کی ڈائریکشن دی تھی کہ 3 ماہ میں ڈیسائیڈ کریں، اب اپریل آ گیا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر سماعت شروع نہیں ہوئے، آرگومنٹس شروع نہیں ہوئے، اور اس آنریبل جج کو دوسرے بینچوں میں نہ بھجوایا جاتا حضور، اور ان کو 15 مارچ سے جب پتہ تھا
کہ کیس کی سماعت شروع ہونی ہے، پھر اگر آنریبل جو جج صاحب تھے ان کی ذمہ داری وہاں لگا دی جاتی ہے، پھر ان کی جگہ کسی اور کو بینچ کا حصہ بنا دیا جائے۔ کوئی بینچ ہے وہ بنتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، آپ 7 رکنی نہیں 5 رکنی کر لیں، لیکن کم از کم اس کے اوپر سماعت تو شروع کی جائے۔ سپریم کورٹ نے 3 ماہ کی ڈائریکشن دی تھی۔ میں پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء سے ایک بات ضرور کروں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، نہ تو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا آفس یا جو مظلوموں کے وکیل ہیں بسمہ امجد کو ان سے بھی گلہ کرنا چاہیے کہ اگر 15 مارچ کو کیس نہیں لگا تو جائیں درخواست تو دینا، خارج ہو جائے گی، درخواست دیں جناب کہ ہمارے کیس کو فکس کیا جائے، ہمارے کیس کے لیے بینچ تشکیل دیا جائے، یہاں درخواست دیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے وہ فیصلہ گیا تھا اور چیف جسٹس گلزار صاحب نے اس کے اوپر سنوائی کی تھی اور 3 ماہ کی ڈائریکشن دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کو۔ وہاں جا کے درخواست دیں کہ جناب دوبارہ ڈائریکشن دیں، آپ کی 3 ماہ کی ڈائریکشن پہ ابھی تک کام 0 پہ کھڑا ہے، خدا کے لیے ڈائریکشن دیں۔ نہ آپ وہاں درخواست دینے جاتے ہیں، نہ آپ یہاں درخواست دیتے ہیں، اور اگر عدالت 2 مہینے نہیں بنائے گی بینچ تو بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ مظلوم کا کیا قصور ہے، بسمہ امجد کا کیا قصور ہے؟ بسمہ امجد ان سارے معاملات پر دکھی ہے اور وہ پوری قوم سے ایک ہی بات کر رہی ہے کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، میرے بھی کوئی حقوق ہیں، میں بھی فنڈامنٹل رائٹ رکھتی ہوں۔ یہ کانسٹیٹیوشن اور اس پر جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں یا یہ جو ہمارے نام نہاد لفافہ صحافی ہیں سارا دن فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس فنڈامنٹل رائٹ کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے کہ نواز شریف کی سپیچ چلانی چاہیے، تقریر چلانی چاہیے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہو رہا ہے۔ وہ شخص جو قاتل بھی ہے، جو مجرم ہے، جس کو سزا یافتہ ہے، اشتہاری ہے، بگوڑا ہے، مفرور ہے، اس کے بارے میں تو یہ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہتے ہیں جناب ان کے رائٹ انفرنج ہو رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہو رہا ہے۔ یہاں کیوں موت پڑتی ہے اور یہاں فنڈامنٹل رائٹ آپ کو کیوں نہیں یاد آتے کہ بسمہ امجد کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کو انصاف ملنا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پہلے ریاست اس کی حفاظت نہیں کر سکی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو اور اس کی پھپھو کو قتل کر دیا جاتا ہے، اب تو ریاست فنڈامنٹل رائٹ اس کو دے دے کہ اس کو انصاف دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ریاستی ادارے، ہماری عدالتیں، ہماری حکومتیں، ہمارا جو بار کونسلز اور ہماری یہ جو نام نہاد ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ہمارا نام نہاد میڈیا ہے جو ایک خبر تک چلانا گوارا نہیں کرتا، جس دن عدالت میں کیس کی سماعت ہوتی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک ٹکر تک نہیں چلایا جاتا، ان سارے لوگوں کو جواب دینا ہوگا ان مظلوموں کے خون کا کہ کب تک وہ خون کا انتظار کرتے رہیں گے۔ اور بسمہ امجد کی جس دن آہ نکل گئی پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ مظلوم کی آہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، ڈائریکٹ آسمانوں کے اوپر جاتی ہے۔ خدا کے لیے اس کیس کو فکس کروایا جائے اور آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہماری گزارش ہے کہ بینچ ہے دوبارہ بن جائے، اس آنریبل جج کو واپس بلا لیا جائے اور اس کی کیس کی سماعت اگر ڈیلی بیسس پر ہیرنگ ہو، 1 ہفتے میں اس کیس کی سماعت ہو جائے گی۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا کیس ری لسٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پورا میڈیا چیختا ہے اور لفافہ میڈیا کہتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا کیس کیوں چلا گیا، کیوں نہیں اس کے اوپر ہیرنگ ہوئی۔ ہماری سپریم کورٹ جا کر چیف جسٹس کو درخواست دیتی ہے کہ جناب جو اہم کیسز ہیں ان کو لگایا جائے، اور یہاں کیوں نہیں بولتے؟ کوئی نہ بولے، پوری قوم بولے گی، اور ہم انشاءاللہ اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے اور ہم اس معاملے پر اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف نہیں مل جاتا، اور ہر پاکستان کے مظلوم کو جب تک انصاف نہیں مل جاتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔